बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदेद। नाज़रीन, करप्शन ने न सिर्फ वतन अजीज की जड़ें खोखली कर दी हैं बल्कि मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया है। करप्शन करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब करके हुक्मरानी दी, मगर इन्हीं लोगों ने मुबैना तौर पर मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा। बेनामी अकाउंट से लेकर बेनामी रकूम की बात करें तो सिंध हुक्मरान जनाब आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर मुबैना जाली अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत पर हैं। अनवर मजीद अपने तीनों बेटों समेत हिरासत में हैं। इसी सिलसिले में 29 जाली अकाउंट की तादाद बढ़कर अब 77 हो चुकी है। 210 कंपनियां मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस हैं। 334 अफराद की फहरिस्त है, जिसमें एक फालूदा फरोश शख्स जिसके अकाउंट में 2.25 अरब रुपए की भारी रकम का इंकशाफ हुआ, जिसका इस गरीब को इल्म भी नहीं था। और ऐसे ही मासूम जनाब आसिफ अली जरदारी भी हैं जिनको नहीं मालूम कि उनके बैंक अकाउंट्स में रकम कैसे मुंतकिल कर दी गई है। ना गजब करप्शन की अजब कहानी। आए रोज नए इंकशाफात हो रहे हैं। नैब की कारकर्दगी पर हमने देखा सवालिया निशान भी उठाए गए और अदालत बरम भी हुई है, और शायद इसी वजह से नैब के वकला धड़ाधड़ इस्तीफे भी दे रहे हैं। दूसरी जानिब इसहाक डार की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें इसहाक डार की धन और दौलत की नीलामी का हुक्म दे दिया गया है। नाज़रीन, क्या वजह है कि इस एहतसाबी अमल से हुकूमत तो गिराई जा सकती है मगर बदउनवानी को खत्म नहीं किया जा सकता? क्यों हमारे एहतसाबी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं किया जा सका? यही पीटीआई थी नाज़रीन जो इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पिछली हुकूमतों को तो तनकीद का निशाना बनाती रही, मगर जब अमलन इख्तिदार में आई तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही ऑपोजिशन लीडर को देने में हीलो हुज्जत से काम ले रही है। जबकि दुनिया भर में एक जमहूरी रिवायत है कि हुकूमती कारकर्दगी का एहतसाब अपोजिशन ही करती है। इस पर पीटीआई को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमान का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ हम बात करेंगे नैब की कारकर्दगी के हवाले से, जो अदालत भी उस पर बरम हुई है, प्रोसिक्यूशंस के क्या तरीके होते हैं, क्यों ये तमाम लोग जिन पर करप्शन के केसेस हैं अरसे दराज से उनको पेंडिंग पर लटकाया गया है, अगर सबूत हैं तो फिर क्यों उन पर केस नहीं चलाया गया, और अगर वो मासूम है तो उनको बरी क्यों नहीं कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक प्रोसिक्यूटर नैब असद मंजूर भट्ट। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये कि अगर हम थोड़ा सा पहले जाएं तो डॉक्टर आसिम आ गए, शर्जील इनाम मेमन आ गए, आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, फरियाल तालपुर साहिबा आ गई, साथ साथ हमने देखा कि अब अनवर मजीद के केसेस हैं। नैब क्या इनको पोलिटिसाइज करे, पोलिटिसाइज विक्टिमाइजेशन पर बात आप लोग करते हैं या वाकई करप्शन की कोई कहानी है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करप्शन के खिलाफ है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की भी स्टेटमेंट आई है कि हम करप्शन की फेवर नहीं करते हैं। अब जहाँ तक नैब इदारा जो परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया, वो बनाया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। मसलन उस वक्त नैब की वजह से शहीद बेनज़ीर ने कहा कि नैब सदा, उस वक्त जो भी उनकी बात नहीं मान रहे थे तो वो क्यू बन गई, जो नून से टूटे वो क्यू में गए, या एक पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई। तो नैब की एक अजीम कारनामा एक ये था। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात करता हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ, पर मैंने जो वकला से या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन से सुना है, पहली बात मैं क्लियर कहूँ कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ है। लूटी हुई दौलत अगर पब्लिक नुमाइंदा है या जनरल है, जज है, मीडिया चैनल वाले हैं, सबका होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए। नंबर वन बात। नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशनली ये हमसे कोताही हो गई, हमसे या किसी भी पार्टी से, कि जब 18 अमेंडमेंट आया उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन है वो कहते हैं कि नैब सीज टू एग्जिस्ट। इसमें हमारे से भी मिस्टेक हुई और आने वाली हुकूमतों से भी मिस्टेक हुई कि एक चीज़ लाती, मगर हम मिस्टेक इसलिए नहीं कहेंगे कि हमने एक कानून लाए थे जो नैब से भी बेहतर था। जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी उस वक्त नून ने मुखालिफत की कि भाई नैब वाले, उसमें हम चाह रहे थे कि हर कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी में आए, उसमें नून ने रेजिस्ट की, उसके इसलिए कानून साजी नहीं हो सकी और नून ने भी कोई कानून साजी नहीं की। अब ये एक डिबेट है बहुत बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनली माहिरीन कहते हैं। अब हम ही कहते हैं कि भाई नैब में बेहतरी आनी चाहिए या एक नवा कानून होना चाहिए जो कि देयर एंड देन, और हर जो भी पाकिस्तान का सिटीज़न है जो
اس میں انوالو ہے وہ اس میں اس فولڈ میں آئے. اور دوسرے ادارے بھی ہیں, اینٹی کرپشن ہے اپنا پروونسز کا, FIR ہے, سول کورٹ ہے, عدالتیں ہیں, مختلف سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. تو مقصد کہنے کا ہے مختلف ادارے ہیں. اور ایک اور بات جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اگر کچھ ہے تو مجھے آپ بتائیں, کہ دیکھیں ایک ریٹرک ہوتی ہے کہ بھئی تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم پیسے لائیں گے واپس, اچھی بات ہے لائیں, مگر مجھے دنیا کی تاریخ میں شاہ ایران ہے جو مر گیا, ابھی جو گورنمنٹ ہے وہاں ایران کی, یا مارکوس تھا فلپین کا, یا آگوسٹو نیٹو تھا چلی کا, یا فرانکو تھا اس کا اسپین کا. یہ ڈکٹیٹرز تھے, انہوں نے بڑی لوٹ مار کی تھی, مگر ان اسپین کو, فلپین کو, ایران کو, جو چلی والوں کو, ان کے جو آمروں کے پیسے واپس نہیں ملے. میں ایک اور بھی مثال دوں, جنیوا کی میں بات کر رہا ہوں. بہت عرصہ پہلے میں کسی کانفرنس میں گیا تھا ایز اے سائیکیٹرسٹ, کیونکہ میں پروفیشن وائز سائیکیٹرسٹ ہوں. تو وہاں مجھے پتا چلا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ جو ہٹلر تھے, انہوں نے ملینز آف ٹن آف گولڈ سوئس بینک پہ رکھے تھے, اور اس کے بعد وہ مارا گیا یا اس نے خودکشی کی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آج سے کچھ سال پہلے اس کا بلڈ ریلیشن کا ایک کوئی اس کا بھتیجا ہوگا یا بھانجا ہوگا یا ریلیٹو ہوگا, اس نے سوئٹزرلینڈ میں کہا کہ بھئی یہ جو گولڈ پڑا ہے یہ میری ملکیت ہے, کیونکہ ہٹلر کا ریلیٹو تھا. وہ کیس چلا آدھا منٹ, وہ کیس چلا, اور اس میں آخر میں انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک ہٹلر صاحب خود نہیں آتے ہیں, صاحب تو نہیں, ہٹلر نہیں آتے ہیں, تو اس کو یہ گولڈ نہیں ملے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوٹی ہوئی ملکت آنی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مگر ابھی تک دنیا میں یا بھارت نے اس سے پہلے بڑی, مودی نے کہا کہ ہم پیسے لائیں گے جو بھی کرپشن کی ہے, 1-2 سال پرانی بات ہے, مگر وہ بھی ناکام گیا. تو اب وہ کون سا میکینزم ہے جس کے تحت یہ پیسے آ سکتے ہیں, آنے چاہیے, جس نے کرپشن کی آنے چاہیے. دوسری بات یہ کہ قانون سازی ہونی چاہیے جس میں ہر کوئی ہر آدمی فولڈ میں آئے. سر ابھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے ڈکلیریشن پر بات ہوئی ہے برطانیہ کے ساتھ, اب جو حکومت ہے وہ جا رہی ہے سوئس حکومتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ وہ دیکھیں بالکل آپ کی بات میں 110% میکینزم تو یہی ہو سکتا ہے, اور میکینزم کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف کی طرح تو نہیں ہے کہ پیٹ پھاڑ کے ہم نکال لیں گے جو انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا بتائیں کہ دنیا کے, چلے پاکستان کو چھوڑیں نا, میں کہہ رہا ہوں سب آ جائیں سارے پیسے, دنیا کے کون سے ملک میں پیسے لوٹے ہیں. دیکھیں یہ پروگرامز میں ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو یونیورسل ایشو ہو گیا نا, یونیورسل ایشو ہو گیا نا. کرپشن کا تو آپ کہیں پر بھی جائیں گے, ابھی کتنے کیسز اور ہم فیور تو نہیں کر رہے ہیں. نہیں فیور کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں تو آپ سے عرض یہی کر رہی تھی کہ ڈاکٹر عاصم سے لے کر آپ ابھی انور مجید کے کیسز تک, اب یہ جو فالودے والا کیس آ گیا ہے کہ وہ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ سبق دو, اور اب اس کے پاس ہے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ اس کا رخ جو ہے وہ ادھر نہ موڑا جائے. بہر میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن جو نیب کی ہماری پروسیکیوشنز ہے, جو نیب کا ہمارا کام ہے, اس میں عدالت بھی برہم ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی برسر اقتدار رہے, سندھ میں بھی رہے, فیڈرل میں بھی رہے, نیب کے ادارے کو با اختیار نہیں کیا گیا, FIA کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے, آخری میں آپ لوگ کارکردگی پر بات کر دیتے ہیں اداروں کی. نہیں اداروں کو بالکل لیجسلیشن کی جانی چاہیے تھی نا. لیجسلیشن کے لیے ہم نے کوشش کی, میں نے آپ کے سامنے بات رکھی, وہ نہیں ہو پائی. اس کے بعد ہے کہ ابھی بھی تو یہ کیسز میں نیب اپنے قانون کے تحت ہی بناتی ہے نا, قانون کی شق ہے 5, اس کے تحت یہ کیسز بناتی ہے. ابھی اگر دیکھیں یہ, لیکن آپ کسی کو اٹھا کے لے جانا ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا کے لے جائیں. یہاں جو ہے لوگوں کو پکڑ کے 120 دن تک رکھا گیا, الف بے جم کو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عمران خان کی فیڈرل گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں, تو اگر اس میں کمی بیشی ہے وہ دور کریں, کیونکہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, ان کے پاس نمبر بھی ہے. اسی طرح قانون یہاں موجود ہیں, ادارے موجود ہے, کوئی کسی کو پکڑنے والا, رول آف لاء کو ہر پولیٹیکل پارٹی مانتی, کم سے کم ہم مانتے ہیں. ہم نے کورٹس کا ہمیشہ احترام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے, بے نظیر صاحبہ پر مقدمہ تھے, زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو رہے ہیں جیلوں میں, اور ہم احترام بھی کرتے ہیں. ابھی سب جوڈس ایشو ہے, اس لیے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. جی بالکل صحیح کہا کہ یہ معاملات جو ہے عدالت میں زیر بحث ہیں, اور پروسیکیوشنز بھی اس کی, پروسیڈنگ بھی اس کی چل رہی ہے.
اس پہ ہم زیادہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب سے عدالت نے نیب کی کارکردگی پر بات کی ہے، دھڑا دھڑ جو ہے وہ نیب پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا اور نئے انکشافات سامنے آئیں گے، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس نے ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ کیسز تو بنا دیے جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک جو ہے اس کی پروسیکیوشن چلتی رہتی ہے مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ عدالت نے بھی اسی پر برہمی کا اظہار کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3 پروسیکیوٹرز ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بات کریں گے ہم کہ نیب کی کارکردگی کیوں اس طرح سے ہمیں متحرک نظر نہیں آتی، کیا واقعی ان پر کوئی دباؤ ہوتا ہے یا وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسد منظور بٹ صاحب موجود ہے، سابق پروسیکیوٹر نیب رہ چکے ہیں۔ آپ بہت شکریہ اسد صاحب۔ اسد صاحب فرمائیے گا، ہم بات کریں کرپشن کے حوالے سے، دھڑا دھڑ جس طرح انکشافات آ رہے ہیں، جس طرح آئے روز پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بے نامی اکاؤنٹ آیا جن کی تعداد 29 سے 77 تک ہو گئی، وہ بھی ابھی کیسز چل رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے بے نامی رقوم آ گئی ہے، کل ایک فالودہ فروش 2.25 ارب اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے، یہ کیا سارے معاملات ہو سکتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ سے اہم موضوع پہ میرا موقف لینے کے لیے مجھے ٹائم دیا۔ اصل میں بات یوں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے مستحکم ادارے بن نہیں سکے اور کرپشن کے راستے کھل گئے، جس کی وجہ سے مختلف ٹائپوں کے قوانین بنتے گئے۔ اور تھوڑی آواز اونچی کریں پروڈیوسر صاحب۔ ہلو جی اسد صاحب آپ بولیں۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر تھوڑا لاؤڈ بولیے گا پلیز۔ اسد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ خواجہ صاحب بات وہی ہم کر رہے تھے، ہم بہرحال جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح کہ نیب کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واقعی کوئی پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہیں وہ، یا پھر نیب جو ہے وہ اپنے قانون کے تحت اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے تمام یہ پروسیکیوشنز کر رہا ہوتا ہے؟ اگر کر رہا ہوتا تو پھر عدالت برہم کیوں ہوتی؟ دیکھیں، میں نے دوبارہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد نیب سیز ٹو ایگزسٹ، یہ کانسٹیٹیوشنل ماہرین کی ایک رائے ہے۔ یہ رائے لاہور ہائی کورٹ میں گئی، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے ٹرن ڈاؤن کیا، اب شاید وہی جو اپیل ہے وہ جاری ہے سپریم کورٹ میں۔ تو ابھی یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اکیڈمک ڈیبیٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی آپ کو ایک اور چیز لانی پڑے گی جو کہ نیب سے بھی بہتر ہو، اور جو قانون سازی ہے اس میں سب سے کنسلٹیشن ہو، باہر سے، بینچ سے، اور جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی جو گورنمنٹ میں آئی ہے، پی ٹی آئی بھی احتساب کے عمل کو لے کر آئی تھی اور احتساب میں اس نے حکومت تو گرا دی، لیکن احتساب کر نہیں پا رہی، وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یا معاملات واقعی بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ ابھی آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو سربراہی ہے اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو حکومت میں رہے گا وہ اپنا آڈٹ تو کرائے گا نہیں، اپنی کارکردگی کا آڈٹ تو کرائے گا نہیں، جو اپوزیشن میں ہوں گے وہی آڈٹ کرائیں گے۔ ان کو خوف کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ کیوں؟ آپ کے جو پروگرامز میں یا جو بھی پروگرام ہیں اس میں میں آپ کے سوال کا دونوں کا جواب دیتا ہوں، اور یہ جو پبلک اکاؤنٹس ہے اس سے پہلے 1 منٹ میں آپ سے یہ لوں گا کہ جب سے انگریز یہاں آیا، انگریز جب تھا اور جب 1935 کا جو ایکٹ آیا اور اس کے تحت پارلیمنٹس بنی انگریز کے ہوتے ہوئے، اس وقت سے یہ ایکسرسائز ہوتا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی انفارچونیٹلی، کہ جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کرپٹ ہے، انکمپٹنس ہے، اور یہ انہوں نے چوری کی ہے۔ یہ آپ انگریز کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے، کم سے کم 1935 میں جو حکومتیں بنی جنہوں نے انگریز سے ڈس ایگری کیا، یا پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں میں جس پروونس میں ڈس ایگری کیا اس کو اسی بنیاد پر توڑا گیا۔ سر اسد منظور بٹ میرے ساتھ دوبارہ کال پر ہیں۔ اسد صاحب، کیا نیب کا قانون جو ہے شک 5 کے تحت جو ہے وہ کیسز بناتا ہے، تو ذرا ہمیں یہ سمجھا دیجیے گا کہ قانون کے رو سے وہ جو اب تک جن کیسز پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے کرپشن کی، جیسے میں نے بات کی تھی کہ ڈاکٹر عاصم سے لے کر، سندھ میں بات کری ہوں، ڈاکٹر عاصم سے لے کر اب انور مجید صاحب تک کا کیسز ہے، ان کو کس طرح نیب لے کر چل رہی ہے؟ عدالت نے تو برہمی کا اظہار کیا ہے نیب کی کارکردگی پر۔ دیکھیے، عدالتی نظام جو ہے بنیادی طور پہ اس کا نیب کے لاء میں لکھا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہوگا اور 30 ڈیز میں اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہوگا، لیکن معاملات یہ ہیں کہ انویسٹیگیشنز کے لیول پہ
اتنی اچھی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی جاتی کہ جس کے نتیجے میں جلد از جلد جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے مکمل ہو. تو جب پروسیکیوشن کی ایویڈنس لمبی اور کمزور ہوگی تو اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے. جس طرح اب آپ نے دیکھا کہ ایون فیلڈ پراپرٹی کا جو کیس ہے میاں نواز شریف صاحب کا, اس میں آپ نے دیکھا کہ اپیل میں جا کے معاملات اور ہو گئے. سو اس میں انویسٹیگیشن کی کمزوری جو ہے نا وہ بالوضاح سامنے آئی ہے کہ نیب کے انویسٹیگیشن کے کام کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ کیا کلچر بن گیا ہے اب ہمارے یہاں کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا, اس کی جو پروسیکیوشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی, وہ کیسز مطلب جب کنوکشن کیسے ہوگی جب پروسیکیوشن آزاد نہیں ہو کے تحقیقات کرے گا تو پھر کنوکشن کس طرح ہوگی؟ دیکھیے پروسیکیوشن میں جب میں نے 2000 سے لے کے 2006 تک کی پروسیکیوشن کی ہے تو میں یہ بالوضاح آپ کو بتاؤں گا کہ پروسیکیوشن پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ کیس کی کوالٹی آف ایویڈنس جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب جو معاملہ اب آیا ہے کہ پروسیکیوٹرز نے ریزائن کیا ہے وہ ان کا کوئی انٹرنل ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جو ہو سکتا ہے کہ ان کے سروس اسٹرکچر کی کوئی وجہ ہو, کہ پے پیکج ٹھیک نہ ہو یا ان کو ایسے کام کہا جا رہے ہوں جو ان کے جاب ڈسکرپشن میں نہیں آتے. لیکن موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے نیب کی پروسیکیوشن میں کوئی پریشر نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ وہاں کوالٹی پرسن ہونے چاہیے تاکہ وہ پروسیکیوشن کے مقصد کو لے کے آگے چلیں. اچھا, اب جو زیادہ تر کیسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جو ان کو اوپن کیا جا رہا ہے, تو اس طرح اس کو مطلب لائک ان کے سپریم کورٹ کے ایما پر کیا جا رہا ہے, تو کیا نیب کو خود سے نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کون سے کیسز لینے ہیں, کون سے کیسز اتنے پینڈنگ میں کیسز سال سے لٹک رہے ہیں, تو جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو رہی نا, جسٹس ڈینائڈ والی بات ہے. دیکھیے جو نیب کا لا ہے اس میں تو اس کے سسٹم کو آٹومیٹک چلنا چاہیے. سیکشن 18 آف دی نیب آرڈیننس سے کہ جی چیئرمین نیب از دی مین مین, کہ جس سے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے کام کو کرنا ہے, اس میں پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اور کورٹ میں کس طرح کی پروسیکیوشن اسے کروانی ہے. اب معاملہ ہے کہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی کیس ریفر کر سکتے ہیں, اسی طرح آنریبل سپریم کورٹ بھی ریفر کر سکتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ریگولیٹ انہوں نے کرنا ہے, یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ کورٹ نہیں کہہ سکتی, بالکل کہہ سکتی ہے, کیونکہ سیکشن 18 میں کہا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, تو سپریم کورٹ بھی کہہ سکتی ہے. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ بندے کے پاس کی بات بہتر ہونے چاہیے جو پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کو کرا سکے. اچھا اسد صاحب, آپ کی آواز جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے, ہمیں کلیئر نہیں آ رہی ہے, لیکن بہرحال جتنا ہم سمجھ سکیں اتنا اسی آواز حوالے سے آپ سے سوال بھی کریں گے. اب یہ فرما دیجیے گا, یہ جو اتنے انکشافات ہو رہے ہیں, جعلی اکاؤنٹس آ رہے ہیں, بے نام رقوم آ رہی ہیں, اب نیب پر جو ہے بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے. 3 پروسیکیوٹرز ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. کیوں استعفیٰ دیا انہوں نے, کہ کوئی دباؤ تھا ان پہ یا کیا مسئلہ تھا؟ اس میں جس طرح کی ٹیلی فون کمیونیکیشن میں نا کوئی شور ہے تو یہ اس کا چلا نہیں ہے آپ کا, ریپیٹ. اسد صاحب آواز آ رہی ہے؟ مجھے ایسا میں ٹیلی فون لائن میں نا شور ہے, آواز نہیں صحیح آئی آپ کی. آپ نے کیا فرمایا؟ سر ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ رابطہ کریں تاکہ جو کچھ سوالات ہمارے ذہن میں تو ہم اس کو پھر ذرا آپ سے کلیئرٹی لے لیں. کیا وجہ ہے کہ یہ جو پروسیکیوٹرز جو ہیں یہ استعفے دے رہے ہیں, کیا ان پر کوئی پریشر آیا ہوا ہے یا وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے, کیا ہے؟ یہ تو اب ان سے پوچھیں نا کہ پروسیکیوٹر کو تو تنخواہ ملتی ہے سرکار کی طرف سے, اور وہ ریزائن کیوں دے رہے ہیں, یہ تو ان کا اپنا ایشو ہوگا. آئی ڈونٹ نو دا ایشو. یہ تو نہیں ایک دم بیک ٹو بیک ابھی 3 پروسیکیوٹرز نے ریزائن کیا ہے. نہیں مجھے پتا نہیں ہے اس کا, اور میں اس فیلڈ کا بھی نہیں ہوں. یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ریزن. نہیں آپ کو لگتا ہے کوئی دباؤ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو جنرل سے سوال ہے نا, ٹیکنیکلی تو میں سوال ہی نہیں کر رہی آپ سے. عدالت کی برہمی پر کیسز کو پینڈنگ میں لٹکایا ہوا ہے, ثبوت نہیں دے سکے, پروسیکیوشن صحیح نہیں چل رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ہو رہی ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہو, بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں نا. نہیں ہوگا تو یہ تو پھر دیکھیں نا, یہ سرکار کا کام ہے, بار بینچ کا کام ہے کہ سب بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ کیا بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسی کمی بیشی ہے تو وہ قانون سازی کرے کہ یہ ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی دباؤ ہے تو پھر وہ پروب کرے کہ کیا دباؤ ہے. اب میں اور آپ یہاں بیٹھ کر تو فیصلہ نہیں کر سکتے. پی ایس سی کی بات کر لیتے ہیں, پی ایس سی کی بات کر لیتے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی.
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी नून लीग का एक मुआहदा हुआ था जिसमें अपोजिशन लीडर कमोबेश 10-15 साल हो चुके हैं या शायद उससे ज़्यादा हो गया। उस वक्त ये बात तय हुई थी कि अपोजिशन लीडर जो है वो इसकी सरबराही करेगा इस कमेटी की। अब पीटीआई नहीं करवाना चाह रही है। उसकी एक ही वजह है कि चूंकि पिछले साल का ऑडिट होगा नून लीग की हुकूमत का, वो नहीं चाह रहे कि शहबाज शरीफ आए, क्योंकि जब वो होंगे तो फिर उस तरह से एहतसाब नहीं हो सकेगा। आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या वो सही इस बात का, उनका जो खौफ है, जो तहफ़्फ़ुज़ात है, वो सही है पीटीआई के? देखें, दो बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तो ये है कि नेशनल असेंबली और सेनेट में जो भी स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं वो ट्रेडिशनली पार्टीज़ बैठकर फैसला करती है, और बरतानिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है और ट्रेडिशन के बुनियाद पर है। जब पीपल्स पार्टी या नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हुआ, ये हिस्ट्री साबित करेगी आज जो 10 साल डेमोक्रेसी चली है वो इसी वजह से चली है। और आज खान साहब बैठे हैं, कल खान साहब पर मुश्किल वक्त आता है तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगी जो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, जो अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं पीटीआई वाले। तो दूसरी बात है कि जो भी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसमें हर पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनेगी उसमें अक्सरियत जो है वो पीटीआई की होगी क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है। अगर ये अपोजिशन के पास जाती है और वो चलता है तो जो मेंबर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो कोई भी चीज़ एजेंडा पे ला सकते हैं, वो वोटिंग करवा सकते हैं, अगर कोई मीटिंग नहीं कराए तो वो रिक्वेस्ट करके मीटिंग भी करा सकते हैं। ये सब पावर्स हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ के और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। जो एक ट्रेडिशन हुआ है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसमें पीटीआई की कोई इज्जत नहीं जाएगी। जो पीटीआई चाहेगी वही एजेंडा पर चीज़ आएगी, वोटिंग होगी, वोटिंग में उनकी अक्सर डेफिनेटली होगी, और उसके बाद हर एजेंडा को ला भी सकते हैं। अगर मीटिंग नहीं हो तो मीटिंग करवा भी सकते हैं। तो इसमें उनको क्या विन विन गेम है ना, पीटीआई को देना चाहिए। एक ट्रेडिशन चल रहा है वो चलता जाए। तो अगर उनको शहबाज शरीफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कोई और भी तो अपोजिशन जमात में हो सकता है ना, कोई कॉम्पिटेंट कोई अपोजिशन में से किसी को ला सकते हैं। नहीं, देखें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बने नहीं बने, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ट्रेडिशन डेवलप हुई है जो कि पार्लियामेंट की एक कलेक्टिव विजडम के तहत हुई है कि भाई पीएससी जो है वो अपोजिशन के पास हो, तो विजडम जो बनी है वो कंटिन्यू हो। क्योंकि इस तरह तो फिर ये होगा कि ये बैठेंगे, ये क्या करेंगे। फहद चौधरी जो भी उनके जो पीटीआई के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आए दिन दे रहे हैं, और वो पीटीआई को कहाँ लेकर जा रही है। तो वो अगर उनको गवर्नमेंट करनी है और हम चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर पूरा करे, एज अ डेमोक्रेट मैं ये कह रहा हूँ, और हम चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और ये जो डेमोक्रेसी चले, तो ये एक जो डेवलप हुई है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एक विजडम, वो उसको कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक, अच्छा ये भी फरमा दीजिएगा कि अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो अभी ज़मानत पर इस वक्त बाहर है, उन पे जो मुबैना तौर पर एक मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक अकाउंट्स का जो मसला चल रहा है, इससे सिंध हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि तीसरी बार आप लोग को टेन्योर मिला है, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर? देखें, इल्ज़ामात लगना, केस चलना और प्रूफ होना, ये 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और नहीं, जिस तरह हमने पिछली हुकूमत में देखा था ना कि नवाज शरीफ साहब पनामा में थे तो बिल्कुल गवर्नर्स का वो कहते हैं ना पूरी मशीनरी जो है वो उनको डिफेंड करने के लिए आई हुई थी। सबने देखा, अदालत के बाहर अदालत लगाई जाती थी, उनको डिफेंड किया जाता था। क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो आते हैं बड़े खुश असलूबी से मुस्कुराते हैं, वो जवाब भी देते हैं वो अदालत के बाहर, लेकिन ये है कि क्या उससे आप लोग की जो गवर्नर्स है उसमें कोई मतलब कोई होगा, कोई इफेक्ट होगी उससे? देखिए, जरदारी साहब ने 11 साल जेल गुजारी, और सर उसके ऊपर भी तो कहते हैं वो हर केस से बरी हो गए, लेकिन वो केस उस तरह लेकर भी नहीं चले गए। नाक़दीन तो ये भी कहते हैं। नहीं, मतलब क्या है, मतलब आपने 11 साल एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, भले आप अग्री करें या डिसअग्री करें। अब ये तो प्रूव नहीं होना, क्या वो कहे कि मुझे प्रूव करो, मुझे जेल में सारी ज़िंदगी रखो, प्रूव नहीं हुई ना बात, प्रूव नहीं हुई ना बात, तभी तो वो रिहा हो गए ना, वो बरी हो गए तमाम केसेस से। तो अभी देखिए केसेस हैं तो हम उस पर देखिए अभी अदालत में सब जुडिस है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। खुशी शाह साहब ने कहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी को। देखें, डेफिनेटली ये केसेस सिर्फ हम पर चल रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ भी हैं, माशरे में मुख्तलिफ दूसरे इदारे भी हैं,
معتبر لوگ اور بھی بیٹھے ہیں, ان پر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ابھی کیس چل رہا ہے, اس لیے میں کوئی کمنٹ عدالت پر اور کیسوں پر نہیں کرتا ہوں. اگر ہمیں کرنا ہوگا تو فاروق نائک صاحب ہے, وہ آ کر کریں گے اس حوالے سے, کیونکہ ٹیکنیکلٹیز جو وہ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ پرفارمنس متاثر ہوگی نہیں, ابھی تو فی الحال تحقیقات ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ابھی ایک فالودہ فروش ہے تو وہ اس میں بھی ہم ہوں گے, فلانے میں بھی ہم ہوں گے, یہ چیزیں پروو ہونی ہے. مگر یہ کہ سعید غنی نے صحیح کہا ہے کہ یہ ہر چیز ہمارے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی کی رہنما فردوس شمیم نقوی نے پی ٹی آئی کے رہنما ہے فردوس شمیم نقوی, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ فردوس صاحب. فردوس صاحب, بڑی توقعات ہیں پی ٹی آئی سے اور خان صاحب سے. بہرحال ابھی بہت کم ٹائم ہوا ہے, اس لیے ہم بہت زیادہ تنقید نہیں کریں گے, لیکن جتنی بھی تنقید کریں گے تنقید برائے اصلاح کریں گے. دو ایشوز ہیں جن پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ خان صاحب کو ایک کنسرن ہے کہ شہباز شریف اگر آتے ہیں اس کی سربراہی میں تو پھر وہ اس طرح آڈٹ نہیں کر سکیں گے پچھلی حکومت کی کارکردگی کا. اور کیا تحفظات ہیں اس کے علاوہ آپ کو؟ آپ نے کہا تنقید برائے اصلاح کریں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ جو رپورٹ ہے اس کو ریویو کرے. یہی ہے نا؟ جی جی پرائمریلی. اچھا, یہ آڈیٹر جنرل جب اس سال رپورٹ دے گا تو وہ کس سال کی رپورٹ دے گا گورنمنٹ کی؟ جو اگلے سال کام کرنے والے ہیں جو پچھلے سال کام کیے تھے. اچھا, پچھلے سال کس کی حکومت تھی؟ پچھلے سال پی ایم ایل این کی حکومت تھی. اگر پی ایم ایل این کی حکومت کے اوپر پی ایم ایل این خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا, تو وہ تو اپنے ہر کام کو صحیح کہہ دے گی. اب کس طرح پی ایم ایل این کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے؟ جب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کو ریویو کیا جائے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہاں اس ملک کی دو بڑی چور پارٹیاں گزری ہیں جن کو ہم اسٹیٹس کو کی پارٹیاں کہتے ہیں. ان دو پارٹیاں کا نام ہے پی 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 اور پی ایم ایل این. ہم نے پوری اپنی الیکشن کیمپین اس میں لڑی کہ تبدیلی لاؤ, چوروں سے چھٹکارا حاصل کرو. ہمیں امام نے مینڈیٹ اس بات کا دیا. اب اس کے بعد جب یہ مینڈیٹ دیا امام تو ہم جو ہے جاتے ان سے کہتے کہ وہ آپ نے لندن میں بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا جس کے اندر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ پبلک ٹھیک ہے نا. پہلے تو پی 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 والے جو ہے مجھے بتا دیں یہاں سے. لیکن جمہوری روایت سے ٹھیک ہے, مان لیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس وقت پی ٹی آئی نہیں تھی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھے, لیکن سر جمہوری روایت کی پابند تو ہے نا پی ٹی آئی. دوسرا پی ایم ایل این والوں سے پوچھتے ہیں کیا انہیں نے پنجاب میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے نیشنل اسمبلی میں چلتا ہے یا پروونشل اسمبلی میں بھی چلنا چاہیے؟ اچھا سر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے فردوس صاحب, آپ اس کو اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا سال جو پچھلا سال پی ایم ایل این کا تھا اس پر آپ لوگ ان کا ریویو کر لیں اور باقی 4 سال آپ دے دیں ان کو, اپوزیشن لیڈر کو. آواز کٹ گئی آپ کے. فردوس صاحب, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کنسرن آپ لوگوں کو ہے کہ جی حکومت کا آڈٹ کرنا ہے تو پھر انہی کی حکومت کا کوئی نہیں ہونا چاہیے, تو آپ یہ کر لیں کہ 1 سال کے لیے آپ شہباز شریف صاحب کو ہٹا دیں, آپ اپنا آپ لے آئیں کوئی جس کو آپ سمجھتے ہیں بہتر پی ٹی آئی میں سے, وہ ریویو کر لے پچھلے سال کی گورنمنٹ کا جو کرنا ہے احتساب کرنا ہے, باقی 4 سال آپ دے دیں اپوزیشن لیڈر ان کو. بھائی اگلا جملہ بھی سن لو نا, اگلا جملہ بھی سن لو. جب سال تک کمپلیٹ کریں گے نا ہم ان کے 5 سال کا, تو اس کے بعد شہباز شریف کو انشاءاللہ اسمبلی میں نہیں نظر آئیں گے, وہ بھی عطیہ جیل میں ہوں. ایک دفعہ ہم آڈٹ تو کر لیں ان کو اکاؤنٹ کا صحیح طریقے سے. اچھا ذرا اب یہ فرما دیجئے کہ یہ جو اب اس کا قبضہ مافیا والی بات ہو رہی ہے, ایم این اے ایم پی ایس کا کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں قبضہ مافیا جو ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی تھا, وہ ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے تو نواز شریف اور ان کی حکومت پہ بہت تنقید کرتے تھے, لیکن اس بار جو ہے ہمیں کوئی خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تنبیہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئی ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں کیا گیا, کوئی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا گیا. سر خان صاحب تو بہت بڑی چیز ہے. ہم ایک ادنا سے کارکن ہیں اس پارٹی کے,
ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی قبضہ گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور اگر اس نے پارٹی کا انٹرنل میکینزم اس کو نہیں چیک کر سکا اور وہ ایکچولی قبضہ مافیا سے، تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہو سکتا. میں تو خان صاحب تو بہت بڑی بات ہے، ایک پارٹی کا اصول ہے، طے کیا ہوا ہے ہم نے، ہم کسی کرپٹ آدمی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم کسی قبضہ مافیا کا ساتھ نہیں دیں گے. کوئی اور پارٹی کہہ رہی ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی ہے فردوس صاحب آپ کو؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ہم کسی قبضہ مافیا کا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی ہو وہ، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو. اچھا، چونکہ احتساب کا نعرہ لے کر آئی ہے اور تبدیلی کا نعرہ لے کے پی ٹی آئی نے اس وقت وہ ووٹ حاصل کیے، اب آپ اکاؤنٹیبلٹی کو کس طرح آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ نیب کی کارکردگی پر سپریم کورٹ نے بڑا ہی ایک کنسرن شو کیا ہے اور تنقید کا اظہار بھی کیا ہے، تو نیب پر کوئی، اس کے لیجسلیشن پر کوئی آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا نیب کو با اختیار بنانے پر کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ لوگ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو پروجیکٹر چلا کر آپ نواز شریف کی حکومت کا پورا ایک ایک ٹکر اور ایک ایک چیز آپ دکھا رہے ہوتے تھے کہ کہاں کہاں احتساب کرنا ہے اور کہاں کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے. اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب؟ دیکھیں، ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ ہم منی لانڈرنگ کی لاز بنا رہے ہیں. ہم نے جا کے جناب یہ برطانیہ سے ایگریمنٹ کرائے، ہم سوئٹزرلینڈ سے ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جدھر جدھر کالا دھن لوگ چھپا کے رکھتے ہیں اس کو ہم ایکسپوز کر دیں. ہمیں اپنی حمیت اور غیرت ایسی ہے کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے یونائٹڈ نیشن بھی جائیں تو ہم اردو میں تقریر کریں، اپنی قومی زبان میں تقریر کریں. ہم قوم کا وقار بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کا جو ہے ایک مثبت نتیجہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے یہ جو محلات بنا کے رکھے تھے ان کو پبلک کے لیے کھول دیا کہ لوگ، عوام کو احساس ہو کہ یہ ہماری جیسے بندے رہتے ہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے جو آ کے حکومت کر رہی ہے پاکستان کے اوپر. یہ وہی بندے نکلے کھاتوں کے تو وہی نکلے گا جو کسی اور پاکستانی کے اس میں نکلتا ہے. دل بھی ان سب کا اسی طرح دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. تو آپ تبدیلی آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، آپ کو ہلکی ہلکی نظر آنے لگی اثرات کی. کوئی جادو کی کھڑی نہیں ہے، ہمیں بھی کام کرنا ہے وقت کے ساتھ. آپ دیکھیے ہم نے اسمبلی میں جو اپوزیشن کی بجٹ کے اوپر، آپ ماضی کے بجٹ کی تقاریر سن لیجیے اور اس دفعہ کی بجٹ کی تقاریر سن لیجیے. اگر آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہو تو کہیے تبدیلی آئی ہے. اگر نہیں آج تبدیلی تو نظر آئی ہے نا بجلی کے، ہماری سزا. سر آج تبدیلی تو نظر آئی ہے. سوری، پیٹرول کی قیمتوں پر جو ہے وہ حکومت اب کہہ رہی ہے کہ ہم بڑھائیں گے نہیں. تبدیلی تو نظر آ گئی ہے. گیس کی قیمتیں بڑھا دی تھیں آپ لوگوں نے اور جو معاملات منی بجٹ لے کر آئے سارا کچھ ہوا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. 2 روپے کی اربوں روپے کی کو انکروچمنٹ ہٹایا. اب پنجاب کے اندر بھی یہ اسکیم شروع ہوئی ہے. میں کہتا ہوں نا کہ باقی سندھ کے اندر بھی یہ انکروچمنٹ ہٹائیں. ہم تو یہ ہٹا رہے ہیں، سندھ والے ہٹائیں. ہر جگہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، لوگوں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، پارکوں تک پہ انکروچمنٹ کرا دی ہے. اچھا، یہ جو کابینہ کو آپ لوگ مطلب وسیع کر رہے ہیں، مزید آپ کے وزراء شامل ہو رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ کیبنٹ بڑی ہونی چاہیے؟ وزراء زیادہ ہوں گے تو کام بہتر طور پر ہوگا، کیونکہ ایک طرف آپ سادگی کی بھی بات کرتے ہیں اور ایک طرف کیبنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے کابینہ کے سائز کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آیا ہے. ہمیں اس کی زیادہ حالات میں خرابی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ فوکس کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر بوجھ کو کم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ وزیر اپوائنٹ کیے جائیں کہ وہ فوری طور پہ جو پالیسی چینجز چاہیے ان کو وہ امپلیمنٹ کر سکے. تو جتنی آئینی طور پہ اجازت ہے اتنی رکھ رہے ہیں، اس سے اوپر تو نہیں جا رہے. چلیں، بہت بہت شکریہ فردوس صاحب. آپ کی آواز بھی ذرا ہمیں کلیئر سمجھ نہیں آ رہی ہے، شاید لائن میں کچھ ڈسٹورشن ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. خواجہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جتنی باتیں فردوس صاحب نے کی ہیں کہ وہ کوئی جادو کی چھڑی تو ان کے پاس ہے نہیں، اور صحیح بات ہے، لیکن پی ٹی آئی سے چونکہ توقعات اس لیے زیادہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے 4 سال جو ہے صرف عوام کو یہی کہا کہ بس ہم آتے ساتھ اگلے دن ہی تمام نیا پاکستان لے آئیں گے، تبدیلی ہو جائے گی، لیکن ہمیں بھی تحمل کے ساتھ تھوڑا ان کو وقت دینا چاہیے.
بالکل ہم دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کو پورا 30 دن کیا 100 دن دو, 6 مہینے دو, 1 سال دو. پر جو لگ رہا ہے اس میں جو وزیر آ رہے ہیں وہ تقریباً ضیاء پرویز مشرف کے ساتھی آ رہے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے, سن نہیں رہے ہیں, اگر سن رہے ہوتے تو خان صاحب کہتے ہیں میں کہاں سے لے کر آؤں لوگ, تو 172 کریں نا, وزیر بھی کریں, اس میں ایڈوائزر بھی کریں, اس میں اسپیشل اسسٹنٹ بھی کریں, کنسلٹنٹ بھی کریں, کوارڈینیٹر کریں. 172 جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے ان کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے ان کا, وہ جا کر کریں, پاکستان کے مسئلے حل کریں. جنہوں نے ووٹ دیا ان کو کسی کو وزیر کریں, اور جنہوں نے سپورٹ کیا اس کو بھی زلفی بخاری کو بھی دے رہے. نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 172 جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہ دیں, اور زیادہ 100 اور بھی رکھ دیں. مجھے چونکہ فردوس صاحب کی آواز صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی, ورنہ میں یہ سوال ضرور ان سے کرتی. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی چاہیے کہ زیادہ لوگ, تو اچھی بات ہے, سب کو دے. فوج ظفر موت سے پاکستان کے مسئلے حل ہوں گے, بس اسی طرح ہی چاہے وہ کوئی بھی حکومت آئے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں اس طرح ہوتا تھا نا, بلوچستان میں جو بھی تقریباً ہوتے تھے ممبر ہیں, اتنے وزیر ہو جاتے تھے, ایڈوائزر, اسپیشل اسسٹنٹ. اب یہ وفاق میں اسی طرح کرے, تو ان کی مرضی ہے, جو کچھ کرنا چاہے کریں. اب جہاں تک جو پبلک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں, میں عوام کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹ میں ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 15-20 ممبر ہوتے ہیں. وہ نیشنل اسمبلی کے بھی ہوتے ہیں, سینٹ کے بھی ہوتے ہیں, اور ان کے اپنے لوگ بھی ہوں گے, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں گے, اور آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے. یہی بات ہے. میں ان سے بات کرتی ہوں, مگر اگر رابطہ ان سے دوبارہ بحال ہو جائے تو اس میں 15 سے 20 جنے ممبر ہوتے ہیں جن میں اکثریت ان کی ہوگی. اور وہ جو اگر شہباز شریف صاحب کہیں ایک چیئرمین ہوگا تو یہ باہر آ کے شور نہیں مچائیں گے. تو یہ ایک تو نہیں ہوگا نا, اس میں 20 ممبر ہوں گے, نیشنل اسمبلی سینٹ کے ہوں گے, اور ہر ممبر کو یہ رائٹ ہے کہ کوئی بھی چیز ایجنڈا میں لا سکتے ہیں. جو بھی ممبرز کی ڈیمانڈ ہو وہی چیز ہو سکتی ہے. اگر وہ میٹنگ نہیں کرے تو ریکویزٹ کرا سکتے ہیں کہ بھائی 3 ممبر لکھ کر دیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے بھائی شہباز شریف میٹنگ کرائے, دوبارہ میٹنگ, ایک دفعہ اس کو میٹنگ کرانی کانسٹیٹیوشنلی, یہ چیز ہے. دنیا بھر میں یہ نارمز ہے, ایک طرح سے ایک طریقہ کار ہے, جمہوری روایت ہے. یہ ابھی تک ان کو احساس نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آ گئے. ابھی تک وہ اپنے آپ کو اپوزیشن میں سمجھ رہے ہیں. سر آپ سب نے چیلنجز دیکھیں نا, ایک تو انصاف کی بات کریں کہ پی ٹی آئی کو پہلی دفعہ اقتدار ملا ہے, ٹھیک ہے, نئے کھلاڑی اقتدار میں آنے کے. اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی ہوں, آپ لوگوں نے اتنی دفعہ حکمرانی کی ہے, نون لیگ نے حکمرانی کی ہے, قاف لیگ نے حکمرانی کی, لیکن پی ٹی آئی کو بہرحال ایک دفعہ پہلا موقع ملا ہے. کچھ کہتے ہیں نا گرتے گرتے انسان چلنا سیکھتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1 سال دو, 6 مہینے دو, 3 مہینے دو, ہاں, مگر کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کم سے کم ان لوگوں کو پہلے انٹرٹین کریں جو ان کے ساتھ سٹرگل میں رہیں. انہوں نے تو پرویز مشرف کے پنجاب کابینہ میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں, جن کو جہانگیر ترین نے پلین میں لے کر آئے, ان کو انہوں نے وزیر بنایا ہے 50% سے زیادہ. تو اب یہ ان کا فیصلہ ہے, جس کو کریں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ تھوڑی میچورٹی یہ بھی کرے, اور کچھ حالات کو. خان صاحب اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں, کیونکہ وہ جرنلسٹوں کی ٹیم جب ملی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جن پر تنقید کرتے رہے 4 سال, انہیں کو آپ نے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا, وہی مشرف کیبنٹ کے لوگوں کو آپ لے کر آ گئے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتائیں میں کہاں سے لوگ لے کر آؤں. جس طرح آپ نے قومی خزانے خالی کر دیے, چندے سے وہ تو ملک چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے چلائیں, خزانے آپ لوگوں نے خالی کر دیے ہیں, کوئی میرٹ کا بندہ کمپیٹنٹ لوگ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. یہ وہی بیوروکریسی ہے, اور خان صاحب کو سمجھ بھی آ گئی کہ ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتے معاملات. نہیں تو دیکھیں, بات سنیں, یہ بیوروکریسی جو ملی تھی, قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا, تو وہی انڈین بیوروکریسی ملی تھی, آئی سی ایس آفیسر ملا تھا. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. یہ کوئی ملا عمر کا ملک تو نہیں ہے کہ کسی مولوی کو بٹھا دیا, سیکرٹری فلانا, کسی پیش امام کو بتا دے. یہ سسٹم برٹش سسٹم ہے, یہی چلے گا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے, جو ان کے ساتھ سٹرگل میں رہے ہیں ان کو تو آپ سیٹ کریں, وہ بھی تو جاہل لوگ نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تیسری بات ہے کہ ان کی جو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے اکنامکلی, ان کی کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے, یو ٹرنز لے رہے ہیں ہر چیز میں. کوشش تو کر رہے ہیں نا, اب سعودی آیا ہوا ہے, معاشی ٹیم آئی ہوئی ہے آج, اس پر بھی ہمیں کنسرن ہے. دیکھیں آج اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں تو یہ جو بزنجو صاحب کی پارٹی نے احتجاج کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے ریکارڈنگ کے معاملے پر, ریکارڈنگ کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے, بالکل ہے, وہاں کے انہوں نے چیف منسٹر سے نہیں پوچھا ہے, وہاں کی پروونشل اسمبلی سے نہیں پوچھا ہے. اس کے بعد گوادر میں جو دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں کے پروونس سے پوچھنا ہے.
وہ انہوں نے نہیں پوچھا ہے. تو یہ کس طرح یہ سینٹرلسٹ مائنڈ حکومت بنتی جا رہی ہے, اور یہ ہر جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے بنی گالا سے یا اسلام آباد سے بیٹھ کے صوبوں کو کیا چلائیں گے کیا. تو یہ تو چیزیں صحیح تو نہیں جا رہی ہے ان کی. یہ تو ان کے ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں, جو کہ ان کے قانونی ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو جس نہیں تو یہ جو تحفظات آپ بتا رہے ہیں, اور آج میڈیا میں بھی یہ باتیں چلتی رہی کہ ریکارڈک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا آپ نے صبح سے اجازت لی؟ ہاں, کیونکہ وہاں پہ جتنی محرومیاں ہیں اس طرح تو اور زیادہ ان میں آپ محرومیاں یہ بات یہ کر بڑھیں رہے گی. ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسرے آپ کو جو ہے آپ نے اس عرصے میں کیا بلوچستان والوں کو بلا کر پوچھا کہ بھئی آپ کے کیا یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پرائم منسٹر خود اسمبلی میں نہیں آ کر بتایا ہے. آپ کے 60 کے لوگ, پی ٹی آئی کو تو معذرت کے ساتھ وہ ایک محاورہ ہے نا, سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے. وہ بیچارے تو ویسے ہی پہلے اس میں معیشت میں پھنسے ہوئے ہیں, پھر فورن منسٹری ان کے سامنے, اتنے سارے تو ان کے پاس محاذ ہیں. دیکھیں قومی مفاد کے لیے سب کو مل کے چلنا ہوگا. اس سے زیادہ مشکل وقت اگر دیکھا جائے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر حکومت میں آ رہے ہیں, اگر بھٹو صاحب کو کیا ملا تھا, پاکستان ٹوٹا ہوا پاکستان ملا تھا, فوجی جو ہے وہاں جنگی قیدی تھے, علاقے ہمارے جو ہندوستان کے پاس تھے. تو اتنے مشکل, اس سے زیادہ مشکل حالات میں قائد اعظم نے جو ملک بنایا تھا اس کو کیا ملا تھا. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. کم سے کم آپ جو ہے وزڈم کا ثبوت دیں, لوگوں کو بٹھا کر چلیں, مشورہ کریں, یا فرد چودھری کی باتیں سنیں جو کہ ارسپانسبل باتیں اور پھر یو ٹرن والی باتیں. تو میرے خیال سے یہ تھوڑا وزڈم کا مظاہرہ کریں, کلیکٹیو وزڈم کا بات کریں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ڈسکس کریں فورن پالیسیز اور اکنامیکل پالیسیز, کیونکہ ان کی خود کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کو خود پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پاک چائنا کوریڈور ہے وہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے, اور وہ پاکستان جو یہ کہہ رہا تھا ایک زمانے میں کہ ہم ایک چائنا اور روس کی طرف جا رہے ہیں, ہم دوبارہ سی پیک کے پروجیکٹس پہ جو ریویو کر رہے ہیں, اور جو فائنینشیل ٹائمز کا جو ایک آیا ہوا تھا کہ شاید اب نئی حکومت کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سی پیک پروجیکٹ سے, یہ وہی پالیسی جو 70 سالوں سے ٹورڈز امریکہ اسی طرف لیکن جا آج رہے ہیں. خسرو بختیار نے تو پریس کانفرنس کی ہے, بڑے انہوں نے کلیئرٹی سے ہر چیز واضح کر دی. نہیں, وہ اب کبھی ایک بات کرتے ہیں, کبھی دوسری بات کرتے ہیں, کبھی تیسری بات کرتے ہیں. کانٹرڈکشنز ہیں جو پروونسز سے پوچھ نہیں رہے ہیں, جو یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں مختلف جو اس وقت چل رہے ہیں چائنا کے, ان کی کیا اسٹیٹس ہے. تو یہ جس طرح جو باتیں کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ سی پیک ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کریم خواجہ صاحب, آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے اپنے پروگرام میں. ناظرین, بات صرف اتنی سی ہے, جتنے بھی محاذ ہیں جو بھی ہے قومی مفاد کے لیے سب کو مل بیٹھ کر جو ہے مشاورت کے ساتھ ایک ڈائریکشن, ایک سمت بنانی ہوگی, اور اس پر حکمت عملی طے کر کے اس پر عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے, ورنہ پھر یہی ہوگا کہ بار بار یو ٹرن آتا رہے گا اور تنقید ہوتی رہے گی. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.